खुदावन के बाबरकत जलाली नाम में आप सबको सलाम। सबसे पहले मैं खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दुस का नहायत शुक्रगुजार हूँ जो बारहा ऐसे मौके फराहम करते हैं कि हम उसके कलाम की मुनादी को कर सकें। मैं हर बार हर मैसेज पे ये बात कहता हूँ कि सारा इज़्ज़त जलाल बुज़ुर्गी पाक रूह को है, क्योंकि कलाम बयान करता है कि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि मेरे बाप का रूह है। हालेलुया। आए पाक रूह के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। क्योंकि वो चीज़ है कि जब जहाँ जिसको चाहे अपने काम के लिए, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। हालेलुया। पिछले संडे खुदा के खादम पास्टर शौकत शरीफ साहब ने कलाम की मुनादी की और हम सब ने बरकत को रिसीव किया। मैं चाहूँगा कि उसी सोच को आगे लेके बढ़ा जाए। सर मैं आपके मैसेज को ही कंटिन्यू करूँगा। हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे और मैं दुआ को हूँ कि खुदा आपको कलाम में और ज़्यादा बढ़ाए और ज़्यादा अपने काम और जलाल के लिए इस्तेमाल करे। हालेलुया। ज़ोरदार तालियां बजाएंगे खुदा के खादम के लिए और इनकी खिदमत के लिए। आए मेरे साथ कलाम मुकद्दस को खोलेंगे। ऐदे जदीद में से मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील इसका 5 बाब और उसकी 11 आयत की तलावत आज हम करेंगे। मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 5 बाब और उसकी 11 आयत। कोई भी पढ़ने में रहनुमाई करे प्लीज। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान-तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे तो तुम मुबारक होगे। आमीन। हालेलुया। इसी आयत को हमने संडे को सीखा था और आज भी हम इसी कलाम में से आगे बढ़ेंगे। मेरा ईमान है कि आज का ये पैगाम आपको ज़रूर इनकरेज करेगा और आपको ज़रूर आपके ईमान को और ज़्यादा ऊपर लेके जाएगा, क्योंकि हम मसीही हैं। सोशल मीडिया सब यूज़ करते हैं। मैंने गुज़िश्ता कुछ दिनों में देखा कि बहुत सारे मसीही लोग हैं जो कि हो सकता है हम में से भी किसी ने ऐसी पोस्ट शेयर की हो कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं अपना वोट बायकॉट करता हूँ। आज हम इस बात को सीखेंगे कि आया कलाम मुकद्दस हमें इसके बारे में क्या कहता है कि हम मसीही होते हुए, पाकिस्तानी होते हुए ऐसी पोस्टें या ऐसी बातें करना मुनासिब है। और इसके अलावा और आज हम बात करेंगे, आज का हमारा टॉपिक है कि आप मुबारक हैं। क्या टॉपिक है? सब एक दूसरे को बताएंगे कि आप मुबारक हैं। आप मुबारक हैं। हम सब मुबारक हैं। मसीही लोग मुबारक हैं। हालेलुया। अभी हमने कलाम मुकद्दस में पढ़ा मत्ती रसूल की अंजील उसका 5 बाब और 11 आयत। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान-तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बात तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे तो तुम मुबारक होगे। आमीन। हम मसीही होते हुए और पाकिस्तान में रहते हुए हमें बहुत सी मसाइल का सामना है। फॉर एग्जाम्पल चंद मिसालें मैं आपके सामने रखूँगा कि गैर अक़वाम के लोग जो हमें मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं, सिर्फ मसीही होने के नाते आप सब इन तमाम बातों से वाकिफ़ हैं कि हमें भंगी कह के भी पुकारा जाता है, काफर भी कहा जाता है। ओके, काफर क्यों कहा जाता है? क्योंकि मसीह ने जब कहा कि मैं खुदा हूँ तो यहूदियों ने कहा कि कुफर पकता है। कुफर से ही काफिर निकला है हमें, इसलिए क्योंकि यीशु को उस वक्त कुफर पकने पर कहा गया था कि वो खुदा का बेटा और खुदा नहीं है। आज हमें भी काफिर पुकारा जाता है। इसके अलावा चूड़ा लफ्ज़ भी बीच में बहुत फेमस हुआ था मसीहों के लिए। अब मैं सारी वो नेगेटिव बातें आपको बता रहा हूँ जो हमारे साथ दरपेश होती हैं, और फिर इसके बाद कलाम हमें इसके बारे में क्या बताता है कि हमें इसके बरक्स क्या करना है। हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक है कि आप मुबारक हैं। आज हमारे बच्चों को, हम सबको अच्छे अदारों में नौकरियां नहीं मिलती। क्यों? कि हम मसीही हैं। हालेलुया। एक ही अदारा हमारे नाम कर दिया गया है, वो है मेडिकल डिपार्ट यानी कि नर्स।
نرسنگ کا ڈپارٹ، چاہے وہ میل ہو چاہے وہ فیمیل ہو. آپ کو پتا ہے ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اس جاب میں، اس ادارے میں خدمت کرنی پڑتی ہے، اور ہم مسیحی لوگ ہیں ہی خدمت کے لیے. ہاللیلویا. کیونکہ کلام بیان کرتا ہے کہ جو تم میں سے بڑا ہونا چاہے وہ خادم بنے. خادم بننا پاسٹر بننا نہیں ہے، مبشر بننا نہیں ہے، بلکہ خدمت کرنا ہے. چاہے وہ ہاسپٹل میں ہو چاہے وہ کلیسیا کے لوگوں کی ہو، خدمت دونوں طرح کی خدمت ہی ہے. ہاللیلویا. تو آج ہم اس ڈپارٹ میں بھی اس لیے کامیاب ہیں کیونکہ ہم خدمت کرنے والے لوگ ہیں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. سب سن رہے کلام کو؟ تو جواب بھی پلیز دیجیے گا. صرف ہاللیلویا کا جواب ہی دینا ہے، باقی کچھ نہیں پوچھوں گا. ہاللیلویا. اس کے علاوہ اور بہت سے ایسی باتیں ہیں جو آپ سب جن سے واقف ہے. فار ایگزامپل اسپورٹس کی اگر بات کی جائے تو کیا کوئی مسیحی پورے پاکستان میں ایسا نہیں ہے جو اسپورٹس میں آگے آ سکے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم مسیحی ہیں. ہاللیلویا. کیوں آج کوئی ایکٹر مسیحی نہیں ہے؟ کیوں آج کوئی گورنمنٹ میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس گریجویٹ لوگ نہیں ہیں؟ ماسٹرز کیے ہوئے لوگ نہیں ہیں؟ میں نے ایسے مسیحوں کو بھی دیکھا ہے جنہوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے، اچھی ڈگریاں ہیں ان کے پاس، لیکن آج وہ بے روزگار ہیں یا کوئی ایسے وسائل سے اپنے گھر کا بندوبست کر رہے ہیں جو کہ اس کے تعلیم کے معیار کو پورا نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ ہم مسیحی ہیں. لیکن کلام بیان کر رہا ہے، جیسا ہم نے متی کی انجیل میں پڑھا کہ جب میرے سبب سے، یہ تمام باتوں میں ہم بیک فٹ پہ سے جا رہے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں. تو کلام بتا رہا ہے کہ جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے. کس کے نام سے؟ اور آج ہم بیک فٹ پہ بھی اسی لیے ہیں کیونکہ ہمارے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے مسیحی. جب میرے سبب سے تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری بات تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوگے. میں اتنا جانتا ہوں، یہ بات مسیحوں کے لیے مشہور ہے کہ یہ مسیحی ہے تو یہ چوری نہیں کرے گا، یہ مسیحی ہے تو بھیک نہیں مانگ سکتا. بے شک ہم جھاڑو لگاتے ہیں، بے شک مسیحی لوگ جو ہیں لوگوں کے گٹر صاف کرتے ہیں، لیکن محنت کر کے خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں. یہ بات غیر اقوام بھی مانتی ہے کہ مسیحی ہے تو چوری نہیں کر سکتا، ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، کوئی بھی ایسا کام ہے جو مسیحی نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمارا کلام بتا رہا ہے کہ مسیحی مبارک ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. ایک حوالہ آپ پلیز میرے ساتھ دیکھیے گا. پہلا تسالونیکیوں 3 باب اور 3 آیت کو ہم دیکھیں گے. پہلا تسالونیکیوں 3 باب اور 3 آیت، اس میں لکھا ہے کہ ان مصیبتوں کے سبب سے کوئی نہ گھبرائے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ ہم انہی کے لیے مقرر ہوئے ہیں. ہاللیلویا. جیسا میں نے آپ سے کہا کہ ہم پاکستانی ہیں اور اپنے ووٹ سے بائیکاٹ کرتے ہیں، کلام ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ ان مصیبتوں کے سبب سے، یہ ساری ہمارے لیے مصیبتیں ہی ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بیان کی ہیں، یہ سب مصیبتیں ہی ہیں. کلام بیان کرتا ہے کہ ان مصیبتوں کے سبب سے کوئی نہ گھبرائے، کیونکہ آپ جانتے ہو کہ انہی کے لیے مقرر ہوئے ہیں. ہم پاکستان کے لیے مقرر ہیں. خدا اگر چاہتا تو کسی بھی خادم کو، کسی بھی مبشر ڈیکن کو امریکہ میں یا یورپ کے کسی بھی کنٹری میں پیدا کر سکتا تھا. خدا کے سامنے یہ بات مشکل نہیں ہے، لیکن ہمیں مقرر کیا گیا ہے، ہمیں چرواہا صرف مسیحوں کے لیے نہیں بنایا گیا. آج ہم اگر خادم ہیں تو صرف پاکستان یا پاکستان سے باہر کرسچینٹی کے نہیں ہیں، بلکہ کلام بیان کرتا ہے کہ جاؤ اور قوموں کو شاگرد بناؤ. قوموں میں صرف مسیحی ہے، تو پھر اگر ہم پاکستان سے جانے کی بات کرتے ہیں، ووٹ کا بائیکاٹ کرتے ہیں، تو خدمت کیسے کریں گے؟ یہاں پہ کیسے غیر اقوام کو یسوع کی منادی
ان کے سامنے کریں گے. کیسے ہم اس آیت کو پورا کر سکتے ہیں کہ غیر اقواموں میں جاؤ اور ان کو شاگرد بناؤ, خدا باپ, بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. یہ سب چیزیں ہمارے لیے مقرر ہیں. کلام بتاتا ہے کہ ان مصیبتوں کے سبب سے کوئی نہ گھبرائے, کیونکہ آپ جانتے ہو کہ انہی کے لیے مقرر ہوئے ہیں. جب ہم مقرر ہی پاکستان کے لیے ہیں تو ہم کیوں یہ بات بولیں کہ ہمیں پاکستان سے نکال دیا جائے, مسیحوں کو پاکستان سے نکال دیا جائے. بیچ میں یہ ٹرینڈ بھی چل رہا تھا سوشل میڈیا پہ. مجھے بھی ایک بہن کا فیس بک پہ جو ہے وہ میسج ریسیو ہوا. انہوں نے ایک اسٹیٹس بنا کر کچھ لکھ کر مجھے بھیجا کہ آپ اپنی فیس بک پر, کیونکہ بہت سارے خادم آپ کے ساتھ ایڈ ہیں, تو یہ بات آپ ضرور اپنی سٹوری پہ لگائیں. تو میں نے اس بہن کو منع کیا. میں نے کہا میں پاکستانی ہوں اور میں صرف پاکستان میں مسیحوں کے لیے نہیں بلکہ غیر اقوام کے لیے بھی مقرر ہوں. ہاللیلویا, ہاللیلویا. تو ضرورت ہے کہ آج ہم صرف مسیحوں کو نہیں بلکہ غیر اقوام کو بھی بتائیں کہ کلام کی سچائی کیا ہے. ہاللیلویا. ہم پاکستانی ہیں, پاکستان سے پیار کرتے ہیں, اور ضرور ہے کہ ہم یسوع کی منادی کو پاکستان میں کریں گے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. آئے میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیں گے. دوسرا تیموتھیوس 3 باب اور اس کی 12 آیت. دوسرا تیموتھیوس 3 باب اور اس کی 12 آیت. بلکہ جتنے مسیح یسوع میں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے. آمین. وہ سب ستائے جائیں گے. لکھا ہے کہ جو دینداری یعنی ایمانداری, راست بازی سے زندگی بسر کرتے ہیں وہ ستائے جائیں گے. اگر آپ ستائے نہیں جا رہے تو اس بین کے آپ دیندار نہیں ہیں. کلام کہہ رہا ہے جڑا والا کے لوگ اگر ستائے گئے ہیں تو وہ دیندار ہیں, وہ ایماندار ہیں, وہ راست بازی سے زندگی بسر کر رہے ہیں. ہاللیلویا. کلام بتا رہا ہے جیسا بھی ہم نے پڑھا دوسرا تیموتھیوس 3 باب اور اس کی 12 آیت میں, جتنے مسیحی یسوع میں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے. اب ستائے جانا سے کیا مطلب ہے؟ ضروری نہیں کہ گھروں کو جلایا جائے تو ہی ستایا جانا ہے, عبادت گاہوں کو جلایا جائے تو ہی ستایا جانا ہے. ہم ہر وقت, ہر قدم پر, ہر ٹائم پر, ہر لمحہ, ہر گھڑی ہم ستائے جاتے ہیں. فور ایگزامپل, بیچ میں کچھ عرصہ پہلے یہ ٹرینڈ بھی تھا کہ مسیحی ہے اس کے ساتھ کھانا نہ کھائیں, اس نے برتن کو چھو لیا ہے, ناپاک ہو گیا ہے. آج بھی ابھی یہ جڑا والا میں بھی آپ نے یہ سنا ہوگا کہ کچھ بہنیں رکشہ میں بیٹھی اور انہیں اتار دیا گیا. کیوں؟ کہ مسیحی تھی. یہ بھی ستایا جانا ہی ہے. تو ستایا ہر مسیحی جاتا ہے اگر وہ ایماندار ہے تو. ہاللیلویا. اگر ایماندار نہیں, خدا باپ, خدا بیٹے, خدا روح القدس کو مانتا نہیں تو وہ ستایا نہیں جائے گا. ہاللیلویا. کلام بتاتا ہے کہ جو دینداری, ایمانداری, راست بازی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے وہ ستایا ضرور جائے گا. تو آج اگر یہ ملک پاکستان میں مسیحوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو کلام کی شہادت پوری ہو رہی ہے, کلام کی گواہی پوری ہو رہی ہے کہ جو لوگ ستائے جا رہے ہیں کلام کے مطابق ہی ہے. تو آج ضرورت یہ ہے کہ ہم کیا کریں. جو بھی سڑکوں پر ہوا وہ مناسب تھا, ٹھیک ہے, کرنا چاہیے, لیکن اور کلام اس سے آگے ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہمیں اور کیا کرنا ہے. کیونکہ یہ سب باتیں سب خادم جانتے ہیں, سب نے پڑھ رکھا ہے کہ یہ چیزیں بلکہ اس سے بڑھ کر چیزیں جو ہیں وہ ابھی ہونا باقی ہیں. تو کلام بتاتا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے. گھر جلائے جا رہے ہیں تو گھبرانا نہیں ہے. مقرر ہے ہم اس چیز کے لیے. خدا نے ہمیں مقرر کیا ہے کہ ہمارے گھر جلائے جائیں, مقرر کیا ہے کہ عبادت گاہوں میں ہمیں گھسیٹا جائے, ہمیں مارا جائے, ہمارے گھر جلائے جائیں, ہمیں بے گھر کیا جائے. ہم مقرر ہیں اس بات کے لیے. کون کون اقرار کرتا ہے؟ ہاللیلویا. آج یہ جڑا والا کے ساتھ ہو رہا ہے, کل یہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا اگر ہم دیندار ہیں تو. کلام بتاتا ہے ستائے جائیں گے.
اگر راست بازی کی زندگی گزارتے ہیں. اس سے بڑا ثبوت کوئی نہیں ہے کہ ہم راست باز ہیں اور ہمیں ستایا جا رہا ہے. اس بات کا یہ ثبوت ہے کہ ہم راست باز ہیں. جڑاوالا کے لوگ راست باز ہیں, دیندار ہیں, ایماندار ہیں. کلام بتاتا ہے کہ وہ اس لیے ستائے جا رہے ہیں. ہاللیلویا. آئیں ایک اور حوالہ دیکھیں گے, مکاشفہ کی انجیل, مکاشفہ, یوحنا عارف کا مکاشفہ, اس کا 6واں باب, بائبل مقدس کی آخری کتاب, 6 باب 9 اور 11 آیت کو دیکھیں گے. اور جب اس نے 5ویں مہر کھولی تو میں نے قربان گاہ کے نیچے ان کی روحیں دیکھی جو خدا کے کلام کے سبب سے اور گواہی پر قائم رہنے کے باعث مارے گئے تھے. اور وہ بڑی آواز سے چلا کر بولی کہ اے مالک, اے قدوس اور برحق, تو کب تک انصاف نہ کرے گا اور زمین کے رہنے والوں سے ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا. اور ان میں سے ہر ایک کو سفید جامہ دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اور تھوڑی مدت آرام کرو جب تک کہ تمہارے ہم خدمت اور بھائیوں کا بھی شمار پورا نہ ہو لے جو تمہاری طرح قتل ہونے والے ہیں. آمین. کلام کیا بتا رہا ہے؟ خدا کے خادم نے لاسٹ میسیج پر پالوس رسول کے بارے میں بتایا تھا, تو کلام بتا رہا ہے کہ ان کی روحیں اور جو مسیح کے نام کی خاطر مصلوب ہوئے ہیں, مارے گئے ہیں, قتل ہوئے ہیں, شہید ہوئے ہیں, ان کی روحیں کہاں ہیں؟ قربان گاہ کے نیچے. اور وہ چلا چلا کر کہتی ہیں کب تک ہمارا انصاف نہ کرو گے. خدا سے کہہ رہی ہیں, تو خدا انہیں کیا جواب دیتا ہے؟ کتنوں نے سنا؟ دوبارہ پڑھیں گے. تو کب تک انصاف نہ کرے گا اور زمین کے رہنے والوں سے ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا. اور ان میں سے ہر ایک کو سفید جامہ دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اور تھوڑی مدت آرام کرو. سفید جامہ یہاں پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے, یعنی ان کی راہیں پاکیزہ ہیں. جو بھی مسیح کے نام سے ستائے گئے ہیں, قتل کیے گئے ہیں, جیسا جڑاوالا کے لوگ ہوئے ہیں, کلام بتاتا ہے کہ انہیں آسمان پر سفید جامے دیے گئے ہیں. ہاللیلویا. یعنی کہ وہ پاکیزہ روحیں ہیں. کلام بتا رہا ہے کہ انہیں سفید جامہ دیا گیا اور کہا گیا تھوڑی مدت آرام کرو, یعنی کہ وہ وہاں آرام کر رہے ہیں. کلام اس کی شہادت دے رہا ہے, اس کی گواہی دے رہا ہے کہ جو مسیح کے نام سے ستائے گئے ہیں وہ آج اوپر آرام کر رہے ہیں. ہاللیلویا. ایماندار, جیسا ہم نے پڑھا, دیندار, سب روحیں جو ماری گئی تھی وہ سب آج آسمان پر پاکیزہ اور آرام سے ہیں. آگے بڑھیں گے. جب تک کہ تمہارے ہم خدمت اور بھائیوں کا بھی شمار پورا نہ ہو لے تمہاری طرح قتل ہونے والے ہیں. کلام بتا رہا ہے اس سے بڑھ کر ابھی گرجے جلے ہیں, بائبل جلی ہے, لوگوں کے گھر بستیاں جل گئی ہیں, لوگوں کو لوٹ مار لیا گیا ہے, لیکن کلام ہمیں اس سے آگے بتاتا ہے کہ قتل کیے جاؤ گے. پھر تمہارا شمار ان لوگوں میں ہوگا جن کی روحیں آسمان پر سفید جامے پہنے اور آرام سے ہیں. کتنے ہیں جو آرام سے رہنا چاہتے ہیں؟ ہاللیلویا. کلام بتا رہا ہے یعنی کہ کوئی بھی ستایا جانا نہیں چاہتا, کوئی بھی راست باز نہیں ہے, کوئی بھی ایماندار. کلام بتا رہا ہے کہ آپ ایماندار ہیں تو ستائے جائیں گے. کیا آج کوئی ستایا نہیں جانا چاہتا؟ میں تو ستایا جانا چاہتا ہوں. مسیح کے نام پہ اگر مجھے قتل کیا جائے تو میری روحیں آرام سے رہیں گی. ہاللیلویا. اس بات کے لیے زوردار تالیاں بجائیں کہ آپ مسیحی ہیں اور مبارک ہیں اور ستائے جائیں گے تو آسمان پر آرام سے رہیں گے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. ایک اور آیت کو دیکھیں گے, پہلا پترس اس کا 2 باب. تو مجھے 10 منٹ اور پڑھ دے دیجیے گا پلیز, کیونکہ اس دن آپ نے بھی کلوز نہیں کر پائے تو اس کو آج مائنڈ اپ کر ہی لیں گے. تھینک یو. پہلا پترس 2 باب 19 آیت.
کیونکہ اگر کوئی خدا کے خیال سے بے انصافی کے باعث دکھ اٹھا کر تکلیفوں کی برداشت کرے تو یہ پسندیدہ ہے۔ آمین۔ کیونکہ اگر کوئی خدا کے خیال سے بے انصافی کے باعث دکھ اٹھا کر تکلیفوں کو برداشت کرے تو یہ پسندیدہ ہے، یہ خدا کے نزدیک میں پسندیدہ ہے۔ اگر آپ ستائے جاتے ہیں اور اس کے نام کی خاطر اگر بے انصافی کے طور پر، جیسا وہ دو بھائیوں کے ساتھ ہوا جن کا کہا گیا کہ انہوں نے کچھ مقدس کتاب کو جلایا گیا ہے، سچائی کسی کو نہیں پتا، لیکن اگر وہ بے انصافی کے سبب سے ایسا ان کے ساتھ ہو رہا ہے یا اس سے پہلے ہوا ہے یا آنے والے دنوں میں ہونے کو ہے، تو یہ کلام بتا رہا ہے کہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اس کی ایک مثال ایوب نبی کی ہے، راست باز ہے، اس جیسا کلام بتاتا ہے کہ ایماندار راست باز بدی سے دور رہنے والا انسان اس وقت دنیا میں کوئی نہیں تھا، تو پھر اسے کیوں ستایا گیا؟ کیا اس کے ساتھ نہیں ہوا؟ سب کچھ جو ابلیس کر سکتا تھا اس نے کیا، لیکن کلام بتاتا ہے کہ یہ خدا کے نزدیک میں پسندیدہ ہے۔ ہاللیلویا۔ اگر آج جڑوانا کے لوگ ستائے گئے ہیں تو یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ ایوب نبی اس دور میں ستایا گیا، یا اور نبی بھی اس وقت ستائے گئے، قتل کیے گئے، شہید ہوئے، تو کلام بتاتا ہے کہ یہ خدا کے نزدیک میں پسندیدہ ہے۔ کون خدا کے پسند کو ناپسند کر سکتا ہے؟ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ زوردار تالیاں بجائیں گے اس بات کے لیے کہ خدا ہی ہے جو یہ تمام منصوبے رکھتا ہے کہ لوگ جلائے جائیں، کہ لوگ مصیبت اٹھائیں۔ کلام اس کی شہادت ہمیں بہت پہلے سے دیتا ہے کہ ایسا ہوگا، تو ہم پھر کیوں پاکستان سے جائیں؟ کیوں ہمیں پاکستان سے ایسا بولا جا رہا ہے، یا لوگ کہتے ہیں کہ نکالا جائے ہمیں پاکستان سے؟ ہم مقرر ہیں یہاں اس بات کے لیے کہ مسیح کا نام یہاں اونچا ہو۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کیسے مسیح کا کلام غیر اقوام میں جائے گا، اور کیسے مسیحوں کے علاوہ ہم روحیں جیتنے والے ہوں گے؟ آج ضرورت تو بہت سے مسیحوں کو جیتنے کی بھی ہے، لیکن کلام بتاتا ہے کہ پاکستان میں رہ کر تمہیں مقرر کیا گیا ہے تاکہ تم یہاں کے لوگوں کے لیے یسوع کی مناد کو کر سکو۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آج کا ہمارا ٹاپک تھا کہ آپ مبارک ہیں، یعنی کہ مسیحی مبارک ہے۔ آج یہ سارے حالات جو درپیش ہیں ہم مسیحوں کے ساتھ، کیوں؟ اس کا کوئی ریزن، کوئی تو وجہ ہوگی کہ کیوں ہمیں ہر کام میں، ہر بات میں دبایا جاتا ہے، کیوں ہمیں ہر چیز میں پیچھے کیا جاتا ہے۔ آئیں کلام دیکھتے ہیں اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ متی رسول کی انجیل کہ کیوں آج ہمیں بنگی کہا جاتا ہے، کیوں آج ہم چوڑے ہیں، کیوں آج ہمیں طرح طرح کے نام دیے جاتے ہیں۔ کلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ عہد جدید میں متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 24 باب اور اس کی 9 آیت، امتیاز بھائی پلیز پڑھنے میں رہنمائی کیجیے گا۔ اس وقت لوگ تم کو عطا دینے کے لیے پکڑوائیں گے اور تم کو قتل کریں گے، اور میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی۔ آمین۔ قومیں کیا رکھیں گی؟ عداوت رکھیں گی، یعنی نفرت رکھیں گی، یعنی کہ دبایا جائے گا، نفرت کی جائے گی، ہر چیز میں آپ کو پیچھے کیا جائے گا میرے نام کی۔ دوبارہ پڑھیں گے، اس وقت لوگ تم کو عذاب دینے کے لیے پکڑوائیں گے اور تم کو قتل کریں گے، اور میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی۔ آج ہے ایسا، اس کی ڈیفینیشن میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ آج ہے ایسا۔ اس لیے
ہمیں طرح طرح کے الفاظ سے پکارا جاتا ہے. اگلی آیت 10 آیت کو دیکھیں گے. اور اس وقت پھیرے ٹوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بتھیروں کو گمراہ کریں گے اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بتھیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا. زوردار تالیاں بجا سکتے ہیں اس بات کے لیے؟ کلام بیان کرتا ہے کہ جو آخر تک میرا انکار نہ کرے گا. ایوب نبی نے سب کچھ برداشت کیا اینڈ تک، ایون کہ اس کی بیوی نے اسے کہہ دیا کہ اب تو تکفیر کر، اس نے تب بھی نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ جب اس کی مسز نے اس سے کہا کہ اب تو یسوع کا انکار کر دے، وہ آخری مرحلہ تھا، اس سے پہلے سب ہو چکا اس کے ساتھ. یہ آخری ابلیس کا ہتھیار تھا جو اس نے آزمانے کی کوشش کی، لیکن تب بھی کلام بیان کرتا ہے کہ اس نے انکار نہ کیا. اور آج جس کا نام کتاب مقدس میں درج ہے، نہ صرف درج ہے بلکہ کلام بیان کرتا ہے کہ اس کی روح آسمان پر آرام سے ہے اور پاکیزہ ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. آئیں ایک اور حوالہ میرے ساتھ دیکھیے گا. کیوں ہم سے عداوت رکھی جائے گی؟ کیوں لوگ ہمیں اس طرح سے پکاریں گے اور کہیں گے؟ یوحنا کی انجیل 15 باب، مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 15 باب اور اس کے 18 آیت کو دیکھیں گے. اگر دنیا تم سے دعوت رکھتی ہے تو تم جانتے ہو کہ اس نے تم سے پہلے مجھ سے بھی عداوت رکھی ہے. آمین. اگر ہم سے عداوت رکھی جا رہی ہے تو ہم سے پہلے مسیح سے عداوت رکھی گئی ہے. اسے نہ مار کے کہتے تھے کہ یہودیوں کا بادشاہ ہے، کیا اس کے کپڑے نہ پھاڑے گئے؟ پورے روم میں سوائے یوحنا اور اس کی ماں کے اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا. لیکن آج جڑا والا کے ساتھ دیکھیں کتنے خادم ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہیں. کلام بتاتا ہے کہ تم سے عداوت اس لیے رکھی جائے گی کیونکہ انہوں نے مجھ سے بھی آپ سے پہلے عداوت رکھی ہے. اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا اپنوں کو عزیز رکھتی. کسی کی سمجھ میں آ رہی ہے یہ آیت؟ ہاللیلویا. جو دنیا کی ہے انہی کو عزیز رکھیں گے. ہاللیلویا. یعنی کہ آپ لوگ دنیا کے نہیں ہیں. زوردار تالیاں بجائیں کہ آپ لوگ آسمانی ہیں. کلام بتاتا ہے کہ آپ دنیا کے نہیں ہیں، اسی لیے میں نے کہا کہ آپ مبارک ہیں. ہاللیلویا. کلام بتا رہا ہے کہ اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا اپنوں کو عزیز رکھتی ہے. آج مسیحوں کے علاوہ ایک قوم دوسری قوم کو نہیں جلا رہی ہے، ایک قوم دوسرے مذہب کے لوگوں کو ہی جلا رہے ہیں. ایسا ہی ہے. کلام بتا رہا ہے کہ تم دنیا کے ہوتے تو دنیا اپنوں کو عزیز رکھتی، لیکن چونکہ تم دنیا کے نہیں بلکہ میں نے تم کو دنیا میں سے چن لیا ہے. ہاللیلویا. چنے ہوئے لوگ ہیں. کیا ہوا ستائے جا رہے ہیں تو خدا کہہ رہا ہے کہ آپ چنے ہوئے لوگ ہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. بجا سکتے ہیں تالیاں؟ چنی ہوئی قوم ہے. یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ دنیا کے نہیں ہیں ہم. ہاللیلویا. چنے ہوئے ہیں. کس نے چنا ہے؟ تو پھر ستائے جا رہے ہیں تو کیا ہوا؟ خدا نے چن لیا ہے. ہاللیلویا. جو جلا رہے ہیں ان کو خدا نے نہیں چنا. اس کی مثال بھی میں آپ کو دیتا ہوں. ایبل کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ حابل کیوں قتل کیا گیا؟ کیوں قتل کیا گیا؟ کاہن نے اسے قتل کیوں کیا؟ کیونکہ وہ راست بازی کی زندگی گزار رہا تھا اور کاہن مذہبی زندگی گزار رہا تھا. مذہبی زندگی کیا ہے؟ مذہبی زندگی کی میں روزے رکھتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، چرچ جاتا ہوں. مذہبی زندگی ہے.
لیکن راست بازی کی زندگی جو ہے وہ حابل گزار رہا تھا. دنیا نے چنے ہوئے کو مار دیا. ہاللیلویا. آج بھی یہی ہو رہا ہے. دنیا جو ہے چنے ہوئے کو مار رہی ہے. جڑا والا کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ جو چنے ہوئے ہیں کلام بتاتا ہے کہ وہ ستائے بھی جائیں گے لیکن ان کی روحیں جو ہیں وہ آسمان پر آرام سے رہیں گی. کیوں ایسا ہوگا؟ کیونکہ کلام بتاتا ہے کہ مجھ سے بھی دعوت رکھی گئی ہے اور اس لیے بھی لوگ تم سے دعوت رکھیں گے. اپنے سے کوئی بہتر ہوتا ہے تو اس کو اس نگاہ سے یا حسد کی نگاہ سے یا بری نگاہ سے یا نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. یہ ہمارے لیے ہم سب مسیحوں کے لیے باعث فخر بات ہے کہ ہم دوسروں سے بہتر ہیں. کیوں ہم اس کے پاک لہو سے دھلے ہوئے لوگ ہیں. ہاللیلویا. اس نے ہمارے لیے اپنی جان کا کفارہ دیا ہے. اس نے ہمارے لیے اپنے ہاتھوں پر تیر ٹھکوائے ہیں. ہاللیلویا. اس نے پوری دنیا کے لیے ٹھکوائے ہیں. ہاللیلویا. صرف ہمارے لیے نہیں لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آیا ہم اس بات کو سمجھیں کہ وہ خدا ہے, خدا کا بیٹا ہے, ہمارے لیے مصلوب ہوا, تیسرے دن جی اٹھا اور آج زندہ ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. صرف اس بات پر ایمان رکھنے کی بات ہے. جو لوگ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں وہ مبارک ہیں, وہ چنے ہوئے ہیں, ان کی روحیں آرام میں رہیں گی, پاکیزگی کی روح انہیں عطا کی جائے گی, سفید جامے انہیں دیے جائیں گے, چاہے وہ جھڑا والا کے لوگ ہیں, چاہے وہ کراچی کے لوگ ہیں, چاہے وہ جہاں کہیں بھی مسیحی لوگ جو ہیں وہ ستائے جائیں گے. کلام بتاتا ہے کہ ان کی راہیں آرام سے رہیں گی. اور کلام آج ہم نے سیکھا کہ کلام بتاتا ہے کہ اگر آپ راست باز ہیں تو ضرور ستائے جائیں گے. ہاللیلویا. جب ستائے جائیں گے کیونکہ مسیح کو ستایا گیا اس لیے آج ہم بھی ستائے جائیں گے لیکن کہلائیں گے مبارک. ہاللیلویا. کیوں آج ہم چوڑے ہیں, بنگی ہیں اور طرح طرح کے لوگ ناموں سے پکارا جاتا ہے؟ کیونکہ ہم چنے ہوئے ہیں. ہاللیلویا. کیونکہ ہم اس کے پاک لہو سے دھلے ہوئے ہیں. ہاللیلویا. کیونکہ آج ہمارا کفارہ اس نے اپنے خون سے دیا ہوا ہے, کیونکہ اس نے اپنی جان ہمارے لیے دی ہے تاکہ ہم ایک چنی قوم مقرر ہو سکیں. اور کلام اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اس سے بڑھ کر بھی ہم مسیحوں کے ساتھ ہونا ہے. لیکن کلام بتاتا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے, کیونکہ جن کے ساتھ ایسا ہوگا وہ لوگ مبارک ہیں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. خدا آج کے اس کلام کے باعث آپ کو برکت پر برکت عطا کرے. تھینک یو. ہاللیلویا.